بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید اصلی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمانوں کے پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ماں کیسے بچوں کو تربیت دیتی ہے اسلام کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اور کس قدر مشکلیں اٹھاتی ہے خود، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ماں کی عظمت اسلام میں اور معاشرے میں کیسے ہوتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں اپنے موضوع مہمانوں کو پہلے تعارف کرا دوں۔ قاری محمد فاروق الازہری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں نور القرآن اکیڈمی راولپنڈی کے۔ اس طرح ہمارے بہت ہی سینئر لائر محمد افضل جویہ صاحب، جو کہ لائر ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں ماں کی عظمت کے حوالے سے، ماں کی فضیلت کے حوالے سے، اور کیسے قرآن نے اس کی عظمت بیان کی اور کیسے معاشرے نے اس کو عزت دی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے تلاوت کلام پاک قاری محمد فاروق صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ سبحان اللہ۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل۔ سبحان اللہ۔ وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ سبحان اللہ۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ سبحان اللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون۔ سبحان اللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله۔ سبحان اللہ۔ ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ جزاک اللہ۔ ما كان محمد أبا
وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. माशाल्लाह करे साहब, बहुत अच्छी किरत की। दुरूद अस्सलाम उस हस्ती पर जिसकी इबादत में खुदा भी शामिल होता है, फरिश्ते भी शामिल होते हैं। हम सब को भी अल्लाह पाक इसमें शामिल होने की तौफीक दे और हमारी तौफीकात में इजाफा करे। मोहम्मद अफसर चोइया साहब, चूँकि आज हमारा मौजू है माँ की मुआशरे में क्या हैसियत है और इसको कुरान ने क्या हैसियत दी है। शाह साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया ठीक, शुक्रिया। और माँ जैसे एक अहम मौजू पर सुभान अल्लाह। बोलने की आज मैं जसारत कर रहा हूँ। माँ का जो लफ्ज़ है सुभान अल्लाह। शाह साहब, ये मोहब्बत भरा लफ्ज़ है और माँ की हैसियत, माँ की जो अहमियत है वो कुरान पाक और अहादीस से साबित है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है, बेशक और ये हकीकत है कि जन्नत है ही माँ के कदमों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मैं एक छोटा सा वाकया कोट करता जाऊं कि एक दफा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिहाद पर जाना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये बता कि तेरे घर में वालिदैन जिंदा हैं, तेरे घर में वालिदैन हैं? तो उस सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जी मेरे वालिदैन जो हैं वो हयात हैं, वो जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस घर जा और अपने वालिदैन की जाके खिदमत कर, तेरा यही जहाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के आखिर में जो दुआ है सुभान जो दुरूद इब्राहिमी के बाद आती है, मैं उसका तर्जमा भी बयान करता जाऊं कि दुआ क्या है। रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद बना और मेरी औलाद को। सुभान अल्लाह। रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआई रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। इसका तर्जमा ये है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना सुभान और मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरे वालिदैन की मगफरत फरमा। अल्लाह। यौमा यकूमुल हिसाब, जब यौम हिसाब होगा। सुभान अल्लाह। तो इन अहादीस से और कुरान पाक की आयात से ये साबित है कि माँ और वालिद की, वालिदैन की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी बात मोहम्मद अफजल जोई साहब ने रमज़ान की इन रफ्ता जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें बड़ी रौनक बख्शी और बड़ी फजीलत के साथ बयान किया हदीस मुबारक को। कारी मोहम्मद फारूक साहब, आप भी कुछ बताएं कि इस्लाम ने माँ को क्या इज्जत, क्या फजीलत, क्या मर्तबा अता की है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। माँ के हवाले से मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का जो तराजू सुभान या अंदाज है वो माँ की मोहब्बत के साथ बताया है माशा कि मैं अपने लोगों से मोहब्बत जो करता हूँ वो 70 माँओं से ज़्यादा करता हूँ। सुभान यानी आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में माँ के अलावा किसी की मोहब्बत का नाम नहीं लिया गया। सुभान एक दुनिया में वाहिद हस्ती माँ है कि जिसकी मोहब्बत का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद किया है कि जितनी माँ आपसे प्यार करती है उससे 70 गुना मैं आपसे प्यार करता हूँ। बेशक। तो माएँ बड़ी अजीम नेमतें हैं, हमें माँओं की कदर करनी चाहिए और इनका एहतराम करना चाहिए। एक बार हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप लोगों के वालिदैन फौत हो चुके हैं तो वालिद के सर वाली साइड पे जाके आप बोसा करें सुभान और अपनी माँ की
جو پیروں والی جگہ ہے اس پہ جا کر بوسہ کریں. سبحان اللہ. اگر دنیا میں وہ حیات ہیں تو آپ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائیں. اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کے پیچھے صدقہ کر کے اور ان کے لیے سال ثواب کر کے اپنی بخشش کا اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنائیں. ناظرین میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا ماں کے علاوہ بھی کچھ رتبے اللہ پاک نے دیے ہیں، جیسے استاد کا رتبہ ہے، بڑی بہن کا رتبہ ہے، وہ بھی ماں برابر ہوتی ہے، ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے. اس طرح بڑے بھائی جو ہیں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور جن کے نہیں ہوتے ان سے پوچھیں کہ ماں کا باپ کا کیا مقام ہے، وہ کتنا مس کرتے ہیں. خدا را اب اس نعمت سے سرفراز ہوں، اس کی خدمت میں اور جنت کے دروازوں پہ پہنچیں. قاری اپنا محمد افضل صاحب آپ یہ بتائیں کہ رمضان آپ کا بچپن کیسے گزرا تھا؟ ماں کا یا بڑی بہن کا کردار کیا تھا؟ جی شاہ صاحب، میری چونکہ والدہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، تو بڑی بہن تھی جنہوں نے، ہم چونکہ چھوٹے تھے تو انہوں نے سنبھالا، انہوں نے پرورش کی. ماں کے بغیر جو ہے نا شاہ صاحب گھر جو آپ کا وہ بالکل ویران ہوتا ہے. بے شک. جن کے والدین، جن کی مائیں زندہ ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے بے شک. کہ ان کی جتنی بھی وہ خدمت کر سکیں وہ خدمت کریں ان کی. اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ اکثر گھروں میں رشتہ داروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ، اگر گھر میں سب سے زیادہ اس کمرے میں رش ہوگا جہاں آپ کی والدہ ہوگی. سبحان اللہ، بالکل بے شک. تو والدہ جو ہے، والدہ کی جو شفقت ہے، جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، وہ میرا خیال ہے کہ والدہ کے بغیر شاید کوئی استاد کر سکتا ہو. تو والدہ کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ. سبحان اللہ، واہ کیا بات تو کی. والدہ کی جو تربیت ہے میرا خیال ہے کہ اور کوئی بھی والدہ کا متبادل نہیں ہے. بے شک ماں کا متبادل ہے ہی نہیں ہے. بے شک. جو محبت، جو شفقت، جو پیار والدہ نے دینا ہے وہ شاید کوئی اور انسان آپ کو نہ دے سکے. افسر صاحب بڑی اچھی بات کی. آج بھی ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے گھر سلام کرنے جا رہا ہوں تو ایک دم سمجھ آتے یہ ماں باپ کا جو گھر ہے وہ بڑا گھر ہے، باقی ہمارے گھر تو پھر چھوٹے گھر ہے. تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ ماں کا جو گھر ہوگا وہ مرکزی حیثیت ہوگی اور وہیں پہ سارے عید و شبات ہو، آگے پیچھے جب بھی ہو کہیں دور رہتے ہیں تو سلام کرنے ضرور آئیں گے. قاری محمد فاروق صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ والدہ آپ کی کیسے اٹھایا کرتی تھی رمضان میں جب سحری ہوتی تھی تو اس کو طریقہ کر کیا ہوتا تھا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پرانا یہ سوال آپ نے کیا ہے. ماشاءاللہ. میں یاد کر رہا تھا جو پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو سردیوں کی راتیں ہوا کرتی تھی اور آپ کو پتہ ہے بچپن میں بچے اتنی جلدی اٹھتے کوئی نہیں ہے اور سردیاں بھی ہوں اور بچپن بھی ہو، نیند بڑی عزیز ہوتی ہے. تو ماں نے جب اٹھنا اس وقت ایک دفعہ اٹھا کے جانا بیٹا اٹھو سحری کے لیے ٹائم ہو گیا، میں کھانا بنانے لگی ہوں. پھر جناب اس نے توے پہ روٹی رکھ کے پھر ایک دفعہ آ جانا، رضائی اوپر سے اٹھانی اور کہنا کہ بیٹا میں روٹی پکا رہی ہوں، ٹائم کم رہ گیا ہے. چاہے بے شک 1 گھنٹہ بھی رہ رہا ہو، انہوں نے کہنا ہے کہ ٹائم کم رہ گیا تاکہ وہ جلدی سے اٹھ جائے. پھر جناب روٹی جب پک جانی، سالن گرم ہو جانے یا تیار ہو جانے، چائے بن جانی، پھر جناب ماں نے آ کے پتہ کرنا کوئی نہیں اٹھا جی. پھر پانی گلاس میں لے کے آنا یا لوٹے میں لے کے آنا، وہیں ہمارا جناب کلی کروانی اور بستر تھوڑا سا اٹھایا، وہیں جا کے جناب وہ روٹی والی اندر دے دی اور وہیں سحری کروا کے پھر کہنے چل میرا پتر ہوں نماز دے ٹائم ہے تو نماز سے جا. تو ماؤں کی محبت بڑی لاجواب ہوتی ہے. افسر جوئی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ اس وقت سحری کر کے سوتے نہیں تھے. میں نے چونکہ میں بھی آپ کی طرح بچپن گزارا ہے تو سحری کر کے قرآن پاک کی طرف جاتے تھے، لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا تھا. جو لوگوں کے مسائل خاص طور پر جو بڑے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تھے، کوئی مسئلہ مسائل ہو تو بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، بچپن میں یہ چیز ہم نے آج جب اس ایج میں پہنچے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دن تھے وہ بڑے خوشگوار دن تھے. اس وقت کی جو سحری تھی، جو افطاری تھی، اس میں بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میرے بچے چونکہ چھوٹے ہیں تو ان کی والدہ جب صبح ان کو سحری کے ٹائم اٹھاتی ہے تو بعض اوقات بچے نہیں اٹھتے تو صبح کہتے ہیں، صبح مما سے گلہ کرتے ہیں کہ مما آپ نے سحری کے وقت ہم کو اٹھایا کیوں؟ بے شک بے شک. تو میں نے پہلے بھی چونکہ عرض کیا ہے کہ والدہ کو، ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے تو یقیناً وہ جو دن ہے وہ بھلانے سے بھی نہیں بھولتے. ایسے ہی وہ بڑے خوشگوار لمحات تھے اور
آج بات جیسے آپ کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگ سحری کے بعد سوتے نہیں تھے، عبادت کرتے تھے، واقعی یہ حقیقت ہے۔ آج بعض اوقات اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج آپ آفس لیٹ آئے ہیں، آج سارا دن کدھر رہے ہیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یار صبح سحری کی ہے اور بس مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا تو اس وجہ سے لیٹ ہوگی۔ لیکن اس وقت لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، محنت مشقت بھی کرتے تھے، دھوپ میں پیاس کو بھی برداشت کرنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، کام بھی کرنا۔ لیکن آج تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بڑے سہل ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی وہ سحری کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بعض گھروں میں تو ایسے ہے کہ آدھا دن جو ہے ان کا سونے میں گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل بڑی اچھی بات کی۔ میں قاری محمد فاروق صاحب سے پوچھوں گا، ہم تو اپنے ماؤں کو عزت دیتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، دے نہیں سکتے، جتنا دل اعمال کریں ایک رات کا بدلہ ہم پے نہیں کر سکتے ان کو۔ قاری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ماں کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ حضور علیہ السلام کی بچپن میں ہی والدہ صاحبہ دنیا سے رحلت فرما گئی تھی۔ تقریباً حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت 6 سال تھی، تو لیکن ان کی جو رضائی ماں، اپنا دودھ پلانے والی ماں تھی حضرت حلیمہ، ان سے وہ بہت محبت کیا کرتے تھے، اور بلکہ صحابہ کی جتنی مائیں تھیں وہ صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ اپنے ماؤں سے پیار کیا کرو۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک پاگل عورت حضور علیہ السلام درس دے رہے تھے، صحابہ کرام کا جرمٹ تھا، وہ پاگل عورت آئی اور آپ کے حجرے کے سامنے انہوں نے دور سے اشارہ کیا حضور علیہ السلام کو کہ ادھر آئیں میری بات سنیں۔ حضور علیہ السلام اٹھے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا بازو پکڑا اور دور لے جا کر ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئیں۔ کافی دیر گزر گئی، جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ان پاگل عورت کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ ان کو تو پورے محلے میں کوئی نہیں منہ لگاتا، اللہ تو آپ ان کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ نہ ان کی ہمیں کوئی سمجھ آتی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی میں نہیں سنوں گا، اللہ ان ماؤں کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اگر کوئی بھی منہ نہ لگائے اور میں بھی منہ نہ لگاؤں تو بات تو برابر ہو گئی۔ بڑی خوب بات کی نبی رحمت کی، وہ تو تمام جہانوں کی بولیاں سمجھتے تھے، چرند پرند جو بھی ہوں ان کی بات سمجھتے۔ میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا چاہوں، ایک والدہ ان کی فاطمہ بنت اسد بھی تھیں، جو حضرت علی کی والدہ تھی، جن کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ وہ اکثر اپنی نہ ڈرا کرتی تھی، خوف موت کی جب آیات آتی تھیں تو بڑا خوف زدہ ہوتی تھیں۔ تو آپ ہمارے ماما آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے موت سے، قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں۔ جب ان کی انتقال ہوا، جب اس دنیا سے روح پوش ہوئی، تو آپ ان کی قبر پہ خود لیٹے، ان کو اپنا جوبہ دیا، اس جوبے سمیت خود قبر میں لیٹے اور قبر کو مخاطب ہوئے کہ اے قبر، یہ میری ماں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اس سے بڑا رتبہ کسی ماں کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی اور یہ ہمارے لیے بہت مشہور رہا ہے۔ اب محمد افضل جوہری صاحب، آپ آج کی ماں کو کوئی درس دینا چاہیں کہ بچوں کو کیوں اٹھائیں، کیسے اٹھائیں؟ جو وہ بڑی سیلف پسند چیزیں، نہ وہ اٹھیں گے نہ مجھے سحری بنانی پڑے گی، تو اس پہ ماں کا کردار جو ایک معاشرے کے اندر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب، قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بات کر رہا ہوں ماں کی، جو ماں کا جو رتبہ ہے، سبحان اللہ۔ تو کہ ماں کا رتبہ اسلام میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی سبحان اللہ۔ اور میں سجدے میں ہوتا اللہ، تو میری والدہ مجھے پکارتی کہ اے محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور اپنی والدہ کا حکم بجا لاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے آپ دیکھیں کہ ماں کا کیا رتبہ ہے۔ افضل جوہری صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہو گیا ایک وقفے کا ٹائم، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس۔ وقفے باری حاضر ہے۔ تو ایک ماں کی عظمت اس حوالے سے آپ کیا بتاتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی ان کو اس سارے معاملات کا، سارے حساب کتاب کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے اس کے مائنڈ میں تجربات اور باتیں ساری آ جاتی ہیں کہ اس نے ایک چھوٹے بچے کو
جو 1 دن کا یا 2 دن کا، اس کی کیسے پرورش کرنی ہے، کیسے اس کو دودھ پلانا ہے. اور ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ جب مائیں سوتی ہیں اور چھوٹا بچہ 4 دن کا 5 دن کا ساتھ سویا ہوتا ہے تو وہ مائیں کس طریقے سے ایک جگہ پہ لیٹی ہوتی ہیں اور وہ بچہ ساتھ پڑا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو ہمارا بڑا بیٹا بھی آ جائے تو وہ بعض دفعہ نا سوتے سوتے چیخ جاتا ہے کہ پاپا آپ میرے اوپر چڑھ گئے. ایسے ہی تو میں بعض دفعہ یہ بڑا سوچتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ پوری رات گزر جاتی ہے اور مائیں ایک سائیڈ پہ پڑی رہتی ہیں، اور پھر رات میں کتنی دفعہ بچے نے اٹھ کے دودھ پینا ہے، کتنی دفعہ اس نے سونا ہے، کتنی دفعہ اس کا ہم نے پیمپر چینج کرنا ہوتا ہے والدہ نے. تو یہ ان کی محبت ہے. اور پھر سب سے پہلے انہوں نے اٹھنا بھی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے اٹھ کے انہوں نے سب بچوں کا ناشتہ اور ان کے لیے وہ اپنا اسکول کی تیاری اور جو مدرسے جانا ہے مدرسے کی تیاری. اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ رات کو بھی انہوں نے نہیں سونا اور دن کو بھی سونے کا ٹائم کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک مقام اور مرتبہ صرف ماں ہی ہے جو پورا کر سکتی ہے. باپ کو تو 1 دن مل جائے کہ وہ بچوں کو سنبھالے تو وہ تو مشکل میں پڑ بچوں جاتا سے ہے. لڑنے پڑ جاتا ہے. افسر جوئی صاحب آپ یہ بتائیں، ایک ماں کا ہی کردار ہوتا ہے کہ بچے کو تیار کر کے سحری کے ٹائم افطاری کے ٹائم مسجد کا دروازہ دکھائے. اگر وہ دروازہ نہیں دکھاتی، مسجد کا باپ کے ساتھ نہیں بھیجی، بڑے بھائی کے ساتھ نہیں بھیجی یا خود اس کو نہیں چھوڑ کے آتی، تو یہ بچے جب نافرمان برداری کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں یہ ہمارا ادب نہیں کرتے. تو یہ ماں کی ٹریننگ اور ماں کا کردار ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا شاہ صاحب. میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے. بے شک. بچے نے ماں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے. بچپن میں جو چیز ماں نے سکھانی ہے نا بچے کو، وہ آپ کی کوئی یونیورسٹی، کوئی آپ کا کالج، کوئی بڑی سے بڑی درسگاہ بھی نہیں سکھ سکتی. تو یہ والدین کی ہی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ جن کے بچے بڑے ہو کر فرما بردار ہوتے ہیں. تو والدہ جو ہے یہ آپ کو ایک فری میں ملازم ملا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ بڑی بات کی. جس کو آپ کو تنخواہ نہیں دیتے، جس کو تنخواہ نہیں دیتے، جس کا آپ آرام کا خیال نہیں کرتے، جس کو اور اس نے جس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، بغیر اس کی چھٹی بھی نہیں ہوتی، اور بغیر تنخواہ کے اس نے 24 گھنٹے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، ان کے کپڑے دھونے، ان کو تیار کر کے سکول کالج یونیورسٹی میں بھیجنا، ان کے تمام آرام کا خیال رکھنا. اور میں کہتا ہوں کہ والدہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، والدہ کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. قاری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا، جیسے قرآن پاک میں آیا کہ جب ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کو اف تک بھی نہ آئے. ہمارے ناظرین اس پہ تھوڑی سی بتائیں. جی ہاں بالکل. 15 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، کہ وہ بڑھاپے کا نہیں، وہ تو پوری عمر میں کسی بھی حصے میں آپ کو والدین کچھ بھی کہتے ہیں تو آپ ان کو اف تک نہ کرو. اور والدین ہمارے لیے کبھی بھی غلط نہیں سوچتے، ہمیشہ وہ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ان سے اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہماری اپنی جوانی گزار کر آئے ہیں، انہوں نے بھی سارے معاملات دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح محبت کی ہوگی، ان کا اسی طرح خیال رکھا ہوگا. جس طرح انہوں نے اپنے والدین کا خیال کیا اور ان کے ادب و احترام کیا ہے، اسی طرح ہم بھی ان کا ادب و احترام کریں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی ساری جو سہولیات ہیں ان کا خیال رکھیں. افضل صاحب، میں بڑا طالب علم ہوں، سیکھنے کا عمل میرا جاری ہے گود سے لے کے قبر تک، لیکن میں نے اس سے خوبصورت لفظ نہیں پڑھا. حالانکہ یہ ترجمہ ہوا ہے کہ اف تک بھی نہ ہوئے. اس سے بہتر لفظ آپ کچھ اس پہ بات کریں گے کہ یہ لفظ اتنا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے بعد کسی لفظ کی گنجائش نہیں رہتی. جی بالکل. دیکھیں، اسلام ہمارا جو دین ہے، اسلام میں حقوق اللہ، حقوق العباد کی جو وضاحت کی گئی ہے اس میں والدین کے بھی حقوق ہیں. آپ یورپی کنٹریز لے لیں، فارن کنٹریز میں دیکھیں کہ وہاں انہوں نے اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. اور اولڈ ہاؤسز کیوں بنائے ہوئے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا رخ اولڈ ہاؤسز کی طرف ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں، اسلام میں، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنی، سبحان اللہ، فرما برداری کرنی ہے. سبحان اللہ. وہ
پہلے آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے، اب وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی جو خواہشات ہیں ان کا خیال رکھنا اولاد کا فرض بنتا ہے۔ بڑی اچھی بات، ان کے آگے بھی نہیں چلنا۔ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جب والدین آپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو آپ نے ان سے آگے نہیں چلتا اس وقت تک کہ جب وہ خود میں ضرورت محسوس کریں، وہ آپ ان کو رہنمائی کریں، آپ ان کو گائیڈ کریں، ورنہ آپ نے پیچھے رہ کے ان کی بات کریں۔ قرآن پاک نے اور حدیث مبارک نے تو ہر وقت ہر لمحے والدین کے جس طرح سبق سکھائے ہیں، جس طرح بتائے ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھائے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فاروق صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے، ہمارا ایک بہت روزے کے دوران ایک بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے گھر ہم افطاری بیچتے تھے، تو ابھی ہم نے یہ سلسلہ دیکھا کہ ٹوٹتا جا رہا ہے، لوگ مائنڈ کرتے ہیں کسی دوسرے کے گھر میں افطاری بیچنا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ہاں، واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ یہ ہماری مائنڈ نہیں رہی، اس وجہ سے سلسلہ بن گیا یا ہم خود سر ہو گئے؟ خود سر بھی ہو گئے، اور دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت والے رشتے ہوتے تھے، کوئی ماموں کا رشتہ ہوتا تھا، کوئی چچا کا رشتہ ہوتا تھا، یا ایک اسلامی حوالے سے ہم دوسرے کو اپنا بھائی یا بہن تصور کرتے تھے، وہ سارے معاملات ختم ہو گئے۔ ہمارا تو اپنے سگے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا یا ان کے گھر یہ خوشیاں بانٹنا یہ بھی کم ہو گئے۔ اور افطاری تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سال کے بعد آتی ہے، اور ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا دسترخوان بہت خوبصورت سجائے ہوئے ہے، دوسرے کا ہمیں کیا لینا دینا ہے، یا دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے دسترخوان پہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ اس طرح ہو گئی تھی کہ کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے یہی معاملات کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے حقوق جو ہیں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سب کا خیال رکھیں، اور اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ بڑی اچھی بات۔ افسر جویہ صاحب، یہ بڑی روایت تھی، بڑا ایک سلسلہ تھا، رابطہ تھا ہر گھر میں افطاری بھیجنے کا۔ حالانکہ ایک آپ کی پلیٹ سے کوئی بندہ پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، کسی کا خیال نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک محبت چاہت سے کا سلسلہ تھا۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت ہمارے ہاں ٹوٹتی جا رہی ہے، اور یہ سنت نبی بھی ہے کہ مل بانٹ کے کھائی جائے۔ جی جی بالکل، یہ سنت نبوی بھی ہے کہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، اور یہ میرا خیال ہے یہ روایت ٹوٹ نہیں رہی، کافی حد تک یہ ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ہمارا چونکہ اسلامی معاشرہ ہے، اور اسلامی معاشرے میں یہ بات واضح ہے کہ تحفے تحائف دینے سے، اور یہ آپ بات کر رہے تھے سحری افطاری کی، جب ہم بچپن میں ہوتے ہوئے تھے تو ایسے تھا کہ گھر میں سالن بن گیا، گھر میں چاول رائس بن گیا، تو وہ ہم مسجد میں بھی بھیجتے تھے جا کر، اور محلے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے، جب ہم دیتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی لوگ آ کر دے جاتے تھے۔ تو اس سے محبت، پیار محبت بڑھتا ہے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں۔ یہ آپ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی آ کے آپ کو دے رہا ہے، نہیں، اگر آپ کے پاس ہے، ظاہر ہے اب کوئی رشتہ دار اگر آپ کے گھر آ کر کوئی چیز دیتا ہے تو آپ بھی تو اس کے متبادل کوئی نہ کوئی چیز دیتے ہیں، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب چونکہ افطار پارٹیز ہوتی ہیں، اب لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ اسلام میں کوئی نمائش نہیں ہونی چاہیے، تو نمائش کی ممانت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ افطار پہ بلائیں، خود جائیں، کسی کو اپنے پاس بلائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، رشتہ داروں میں جو ہے وہ رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ رواج، یہ رسم، یہ روایت، یہ اچھی روایت تھی، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی۔ عام طور پہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ ہمارے گھر سے بھیجا ہے، ہماری توہین کی ہے۔ حالانکہ میں ایک بڑی مثال دے کے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں اپنا حصہ، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا حصہ، اور فقیر مسکین کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی افطاری میں بھی آپ کا ایک حصہ جو آپ خود افطاری کرتے ہیں، جو باہر مانگنے والے رہتے ہیں ان کو آپ حصہ دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کی جو ارد گرد لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، اس میں شاہ صاحب میں مزید ایڈ کرتا ہوں، دیکھیں کہ اسلام میں ہے کہ آپ کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں، اور ہمسائے کے جو حقوق ہیں یہ حقوق العباد میں ہے نا، ہمسائے کے جو حقوق ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب اس وقت جو زمانہ جا رہا ہے، جو وقت ہے، اس میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک تو مل بانٹ کے کھانا، اور دوسرا یہ ہے کہ کئی آپ کے ہمسائے میں ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو بظاہر تو وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو بظاہر وہ آپ سے مانگتے نہیں،
لیکن وہ ضرورت مند ہے. اس طرح کہ جب آپ ان کے ساتھ مل بانٹ کر کھانے والا جو سلسلہ شروع کریں گے, میرا خیال ہے کہ ان کی ضروریات بھی کافی حد تک پوری ہو جائیں گی. بڑی اچھی بات کی. میں خود بھی آپ کو بتاؤں, میرے اب آپ بھی بتائیں گے کہ بہت سے گھر ہیں جن کو 250 کلو جو کھجور ہے وہ چاہتے ہیں اس کی بچت کر لی جائے, اس کو نہ خریدا جائے, وہ خرید نہیں سکتے. اگر آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ عالمین نے ایسے ایسے ثواب کے مواقع آپ کو دیے ہیں, ایسے ایسے معاشی کی تشکیل دی ہیں, اگر ایک کھجور کسی کو دیتے بھی شرم آتی ہے, لیکن پیارے نبی کا اگر ایک کھجور بھی کسی کو روزہ افطاری کے لیے دو گے تو اس کا اتنا ثواب میں تمہیں بتا نہیں سکتا. تو ایک کھجور ہو گئی, کچھ ہو گیا. جیسے افضل صاحب نے بتایا کہ لوگوں میں بڑی بھوک ہے, سفید پوش خاص طور پہ جو سفید پوش لوگوں میں اس مہنگائی کے اندر مر گئے ہیں, مٹ گئے ہیں, لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا, اپنے معاشرے میں دیکھیے گا, ان لوگوں کی خاص طور پر مدد کیجیے جن کے کپڑے تو بڑے صاف ہوں گے, جن میں بڑے اچھے طریقے سے کپڑے پہنیں گے, لیکن ان کا اندر کیسا ہوگا وہ آپ میرے سے بہتر جانیں. محمد فاروق صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر میں رمضان کا ایک اشرا ہوتا ہے جس میں عید کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو والدین کیسے تیاریاں کرتے ہیں, کیا پریشانی ہوتی ہے, کیا خوشی ہوتی ہے؟ چونکہ بجٹ کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے اور گفٹ دے کے بچوں کو کپڑے جوتی دے کے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس ملا جلا رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں؟ جی بالکل, ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہم گھر میں 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں, یا جو بھی ایک کمانے والا ہے, ایک کمانے والا, والد صاحب کمانے والے ہوتے تھے, اور عید کا موقع ہوتا تھا تو والد صاحب سب کے کپڑے لے کے آتے تھے, اور ہمیں نہیں خبر ہوتی تھی کہ ہمارا سوٹ کس رنگ کا آئے گا, کس رنگ کا نہیں آئے گا. والدہ نے اور والد صاحب نے خود جانا ہے, سب کے کپڑے لے کے آنے, اور ایک سرپرائز ہوتا تھا کہ ہمارا سوٹ آ رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کاٹن کا آ رہا ہے, نارمل سوٹ آ رہا ہے. تو ایک خوشی ہوتی تھی کہ والدین نے گفٹ دیا. اور سب سے بڑی بات, والدین نے اپنے کپڑے کوئی نہیں لینے, اللہ اکبر, اپنی جو تھی انہوں نے کوئی نہیں لینی. آج تک ہمیں نہیں یاد کہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ ہمارے امی ابو کے کپڑے بھی آئے ہوں ساتھ. ہمیشہ ہم 4 بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں, جو بھی ہیں, ان کے کپڑے آ جانے, بلکہ ہماری اگر کوئی بہن شادی شدہ ہے ان کے گھر بھی ان کے کپڑے جانے ہیں, عیدی جانی ہے, عیدی جانی ہے. اور پھر کہیں ہمارے کوئی کسی بھائی کا یا بہن کا رشتہ ہوا ہے تو ان کے گھر بھی سوٹ جو عید کے جانے, گفٹ جانے, لیکن ہمارے والدین نے خود کوئی سوٹ نہیں پہننا. اور جب بھی والدین سے کہتے ہیں آپ اپنا سوٹ, نہیں بنایا, میرا پڑا ہوا ہے, میرا پڑا ہوا ہے, پیچھے جو پڑا ہوا ہے یہ میرا نیا ہے. نیا, بالکل میں نے ایک دفعہ پہنا ہے. تو اس سلسلے میں افسر جوہری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا بچپن بھی ایسے ہی گزرا ہے کہ جب گھر میں عید کے دنوں میں نئے کپڑے, نئے شوز, جوتے آتے تھے تو ان کو سنبھال کے رکھتے تھے. جی کل عید ہے یا 1-2 دن بعد عید ہے, عید والے دن ان کو پہنیں گے. وہ دور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ایک خوشگوار لمحات, سبحان اللہ, جن کو جیسے اب یاد کرتے ہیں. تو اب ہمارے بچے ہیں تو اب دور اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ آپ کے وہ رشتے, وہ ناطے, وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بے شک. تو اب آپ کے اگر گھر میں بچے ہیں, رشتے دار ہیں, بہن بھائی ہیں, والدین ہیں, تو عید چونکہ اب رمضان شریف ہے, رمضان میں عید آئے گی, تو وہ جو روایت ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. وہ جو دن تھے, بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ دن دوبارہ آ جائیں, لیکن وہ دن تو نہیں آ سکتے. لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کے والدین نے آپ کی خواہشات کو پورا کیا ہے, اسی طرح آپ بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی حیثیت دے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی خواہشات جو ہیں وہ بھی پوری کرنے کی توفیق. اور ایک چھوٹی سی بات جو میں نے نوٹ کی ہے اس دور میں, بڑے دکھ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بھائی شادی شدہ ہوتے ہیں ان کے اپنے کوئی 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, انہوں نے اپنے کپڑے اپنی بیگم کے اور اپنے بچوں کے کپڑے لے کے آ جانے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کا کوئی سوٹ نہیں لے کے آنا. اور پھر بھی ہمارے ماں باپ نے ان کو کہنا ہے کہ جو کپڑے لائے ہو بچوں کے ہمیں دکھاؤ. انہوں نے ہمارے بچوں کے کپڑے دیکھ کے خوش ہونے. سبحان اللہ, بڑے اچھے پیغام. تو ناظرین, اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے, اور میں محمد فاروق عزیز صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں ایک اچھی نعت سے سرفراز کریں, مستفید کریں, اور اس کے ساتھ مجھے سید عاصف کو اجازت دیا. اللہ حافظ. حال دل کس کو سنائے, آپ کے
ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے شان محبوب دکھائی جائے گی محشر کے دن، شان محبوب دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔